बेंगलुरु कर्नाटका। अब्दुल अजीम साहब जी जी फरमाइए। आपके 5,000 वक्त है आपका। बोलिए बोलिए फरमाइए। नहीं, जो आपके जो वीडियो है ना, मैं हर बार सुनता रहता हूँ। हाँ जी ठीक है, हाँ जी मैं आपको 2-3 साल के वीडियो बहुत सुनता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे जितना मैंने देखा है कोई और देखा नहीं होते वीडियो आपके। जी जी जितना मैंने देखा है तो दिखते नहीं। जी जी लेकिन वो परसों आप तालुल जमीर साहब का जो वीडियो बनाए थे उनके बारे में हाँ गुफ्तगू करे थे, जो आप हाँ जो उनके फोटो वगैरह वगैरह डालकर जो इसमें डाल के यूट्यूब में जो चलाए थे, हाँ हाँ वो चले ना, वो एक ही तो मैटर था जिन वजह से आप तो पूरा मालूम है। लेकिन ये जाति उनके जाति फोटो वगैरह डालकर ये करना ये अच्छी बात नहीं है ना करके मैंने से फोन किया। जी जी वो जाति नहीं है ना भाई, पब्लिकली किया है उन्होंने, लोगों को पता नहीं। वो जो काम उन्होंने किए हैं वो ऐलानिया किए हैं कि किसी प्राइवेट पार्टी के हैं, ऐलान किया है तो ख़त्म बात। उसी वजह से तो हमारे बुजुर्ग नाराज हुए हैं। नहीं तो उसके वजह पतंगा बनाना इसलिए ऐसा ही नहीं 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 हम नहीं बना रहे, आपको गलत फहमी हो रही है। यही वो हरकतें हैं जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग इनसे अलग हो गए। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों को मुनाफिक कह रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जैसे कि इनके ऊपर जुल्म हुआ है। हर हर तंजीम के, हर तहरीक के, हर इंस्टीट्यूट के कुछ खुद के उसूल होते हैं ना। उसके उसूल कोई फॉलो नहीं करेगा तो चलेगा यार करे। हालांकि ठीक है, आपको तो इसके बारे में इल्म है, मुझे भी इल्म है, लेकिन उसका पतंगा बनाना उसके फटंगा हम नहीं बना रहे भाई। ऑडियो हाँ हाँ ऑडियो किसने जारी की कि मैं सब पूरी दुनिया को जाके कहूंगा मैं सब खुद अपनी जुबान से फिर इकरार कौन किया, मना जुबान से बोला है। कौन मना रहा है? अरे भाई हाँ जबरदस्ती इज्तिमा में कौन घुसा? बुलाए कहते उनको ठीक है, और अंदर लेकिन नहीं सुनिए आप एक तरफा बात ना करें। मुझे ये बताइए इज्तिमा में वो जबरदस्ती घुसे, इसकी न्यूज़ किसने वायरल की? पूरी दुनिया को पता चली ना। उन्होंने किए वो। हाँ तो उन्होंने किए भाई। वो उन्होंने एक छोटे से शहर के इज्तिमा में ऐसा किया, ठीक अब मानते हैं? जी मानता हूँ मैं। पूरी दुनिया में कैसे फैला? हमने फैलाया कि खुद ब खुद फैला? वो उन्होंने फैलाया, ये भी जानता हूँ मैं। फिर उन्होंने एक ऐसी ऑडियो निकाली जिसमें वो झूठ बोल रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उनका बयान तय ही नहीं हुआ था। उनका बयान कौन से मशवरे में तय हुआ? आप बताइए किसने तय किया? बोले ना उन्होंने तय किया मुझे बयान, उन्होंने मुझे दावत दी, उन्होंने ही बुलाया। झूठ बोल रहे उनका बयान सुनिए भाई। आपको उनका बयान 2017 से बंद है। कब से? 17 से। हाँ रावण इज्तिमा में उनका लास्ट 17 में ही बंद हो गया था। 2000 सुनिए नहीं सुनिए आपको नहीं 2017 में उनको बयान करने नहीं दिया गया। फिर हाजी फारूक साहब ने कहा कि चलो करने दो इनको, तो 2017 में लास्ट बयान हुआ। उसके बाद उनका कोई बयान रावण इज्तिमा में नहीं हुआ। अब वो यहाँ वहाँ सफ़र करके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, लंदन जाते हैं, साउथ अफ्रीका, तो वहाँ मकामी जो आशिक रहते हैं जिनको बड़ों की चाहत नहीं पता है वो इनके बयान करवा देते हैं। आप समझे जी? तो ये झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं कि उनको बयान करने नहीं दिया गया। उनके बयानों पे पाबंदी है। आप समझे? अब देखिए मैं कोई हरकत करूंगा, हाँ वजह यही वही बता रहा हूँ। औरतों पे हाथ फिराना अल्लाह ऐलान सही। आपकी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद के बाहर निकल के औरत से बात करें, आपको गवारा होगा? नहीं गवारा होगा। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? छोटे से इमाम साहब है, एक मोहल्ले के इमाम साहब है। अच्छा किसी औरत के बदन पे हाथ फिराए चलेगा? हेलो जी सुन रहा हूँ मैं। बाहर मस्जिद से निकल के औरतों की पीठ पे हाथ फिराएं चलेगा? नहीं चलेगा। इमामत में रखेंगे आप? नहीं रखूंगा। क्यों रखूंगा मैं? और दूसरी जगह जाएंगे तो वहां भी आप इत्तला करेंगे ना कि भाई इनको मत रखो? करूंगा इत्तला मैं। हाँ आपके मोहल्ले की औरतों को मस्जिद से बाहर आके वो सीढ़ियों पे चढ़ के फ्लाइंग किस देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ ये फ्लाइंग किस देते हैं कॉलेज की लड़कियों को। कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें, झूठे किस्से बयान करना,
اب عوام کو تو پتہ نہیں دین. تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ کوئی قوم کا بڑا کوئی بے دینی کرتا ہے اور عوام کو نہیں پتہ ہے دین، تو عوام کیا سمجھے گی کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ کیا سمجھے گی؟ ناجائز ہے. نہیں، جائز ہے. عوام سمجھے گی چلتا ہے کیونکہ اتنا بڑا عالم کر رہا ہے. حالانکہ وہ بڑا وائز ہے، بڑا عالم نہیں ہے. طارق جمیل صاحب بڑے وائز ضرور ہیں، علمی اعتبار سے بڑے آدمی ہرگز نہیں ہیں. علم ان کا نہیں ہے ان کے پاس. عوام کے لیے جو بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہاں تک. آپ سمجھے؟ سمجھا. ہاں، بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ بھائی طارق جمیل صاحب، جس شیعہ کو حضرت ابوبکر اچھے نہیں لگتے، جس شیعہ کو حضرت عمر اچھے نہیں لگتے، جس شیعہ کو حضرت عثمان غنی اچھے نہیں لگتے، جس شیعہ کو مسلمانوں کی ماں امی عائشہ اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے طارق جمیل اچھا ہے. تو خوش ہونا چاہیے کہ افسوس کرنا چاہیے؟ افسوس کرنا چاہیے. ہاں، محمد علی مرزا سے ملتے ہیں، وہ ان کا ہاتھ چومتا ہے، وہ سوچتا ہے طارق جمیل بہت بڑے آدمی ہیں. امیر معاویہ جس کی نظروں میں چھوٹے آدمی ہیں، جو محمد علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ آج زندہ ہوتے تو میں خود تلوار لے کے ان کے خلاف لڑتا، وہ کہتا ہے کہ طارق جمیل اچھے ہیں، طارق جمیل اس سے گلے ملتے ہیں. سمجھے بھائی؟ اور تو یہ ساری چیزیں علل اعلان ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ علل اعلان. تو اس کا رد بھی علل اعلان ہونا چاہیے. اگر ہم چپ رہے تو جاہل عوام میں میسج جائے گا کہ یہ ساری چیزیں بھی دین کی خدمت ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کو قریب کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جی یہی بولنے والا تھا میں. ہاں، تو شریعت میں اللہ کے نبی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ گناہ میں شریک ہونا گنہگاروں کو قریب کرنے کے لیے نہیں. یہ ایک ویڈیو میں کیا بولے ہیں، ایک ویڈیو میں بھیجتا ہوں آپ کو، ریکارڈ کے بعد ایک ویڈیو بھیجتا ہوں. کیا بولے؟ بولو. یہ اصل میں کیا بول رہے ہیں، یہ میں شیعہ سے ملتا ہوں اور یہ جو بیٹیوں سے میں ملتا ہوں، اصل ان کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اصل میں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. میں ہاں دیکھو سنو بھائی، ہاں سنو، اب شریعت سن لو، شریعت سن لو. شیعہ سے مجھے ملنا اصل نہیں ہے، شیعہ سے بات کرنا اصل نہیں ہے، عورتوں کو بنا پردے کے سامنے جا کر بیٹھنا اصل نہیں ہے. اصل میں سب اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری بیٹی یہ قریب ہو جائے، تاکہ شریعت کا اصول سن لو. غلط کام اچھی نیت سے صحیح نہیں ہوتا ہے. جو کام غلط ہے اس کے اندر نیت اچھی ہو تو صحیح ہو جائے گا کام. تو ایک اللہ والے کا واقعہ بھی، اللہ والے کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو آگے سنا دو، پہلے شریعت سمجھ لو. اللہ والا رہتا ہی نہیں، جب اس کا کام شریعت کے مطابق نہ ہو اللہ والا نہیں رہتا ہے. ہاں، یوٹیوب پہ اللہ والا بنا رہتا ہے. غلط کام نیت اچھی ہونے سے بھی جائز نہیں ہو جاتا. آپ سمجھے؟ ہمیں تو طارق جمیل صاحب کی تو نیت تو نہیں دیکھے نا. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، صحیح ہے ہم بول رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کوئی بھی کام غلط ہو اور کرنے والے کی نیت صحیح بھی ہو تب بھی وہ کام صحیح نہیں ہوگا، اور صحیح کام میں بھی صحیح نیت ہو تب بھی کام صحیح ہوگا. آپ سمجھے؟ ایک اصول یہ ہے. تو کام کتنی بھی آپ کی نیت صحیح ہو، ناجائز کام جائز نہیں ہو جائے گا. اور یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے ناجائز کام میں شریک ہو کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا. آپ کو اور مثال اچھے سے دے دوں. ایک آپ کا ساڑو بھائی ہے. کون؟ جی، ساڑو بھائی، بیوی کی بہن کا ہسبینڈ. میں سمجھ گیا. وہ تیا کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تیا 40واں کر رہا ہے. جی. یا تو اس کی بیٹی کی شادی ہے جہاں عورت مرد ساتھ میں ہے، جی، اور آپ اس میں اس لیے شریک ہو رہے ہیں تاکہ اس کو قریب کریں، تو ناجائز اور حرام ہے. پوچھئے کیسے؟ یہ طارق جمیل صاحب کے چلتے یہ اصول ہے نا، عوام میں نہیں علماء میں بھی آیا ہے. بہت گھٹیا اصول ہے. مثال کے طور پہ پہلے ایک نافرمان تھا آپ کا ساڑو بھائی اللہ کا. کتنا تھا؟ ایک. کلو بدعتن ضلالہ، کلو بدعتن ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار. سمجھ میں آیا؟ تو ایک تھا، ابھی آپ اس میں شریک ہوئے تو اب کتنے ہو گئے؟ ہزاروں ہو گئے. 2 ہو گئے آپ. تو کسی کو قریب کرنے کا مطلب اس کو اپنے قریب لانا ہے، اس کے قریب جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے. اب جو یہ عورتوں پہ ہاتھ پھرانا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے ٹکرا جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنزیر کے دو پیروں کے درمیان ٹکرا جائے. یہ انجانے کی بات ہے، انجانے میں بھی کسی عورت سے ٹکرا جانا اس سے اچھا ہے خنزیر سے ٹکرا جائے. آپ سمجھے؟ سمجھ نہیں آیا. ہاں اب سنیے سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ذات، تمام نبیوں کی سردار کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات، مدینہ جیسی جگہ. کون سی جگہ؟ مدینہ جیسی جگہ. مدینہ جیسی جگہ، اور رمضان جیسا مہینہ، اس میں بھی آخری عشرہ، اس میں بھی اعتکاف کی حالت، وہ بھی مسجد نبوی میں، اس میں بھی رات کا وقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت صفیہ سے مل رہے ہیں. کس سے؟ صفیہ سے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی جان، اس سے مل رہے ہیں. سب سے پاک آدمی مل رہے ہیں. تو دو صحابی جاتے ہوئے دیکھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے فلاں، یہ تمہاری ماں صفیہ ہے. تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے بدن کے اندر شیطان ایسے گشت کرتا ہے جیسے خون گشت کرتا ہے. میں ڈرا کہ وہ تمہارے دل میں بھی کہیں وسوسہ نہ ڈال دے. او بھائی سمجھے؟ سمجھ نہیں آیا. لیکن طارق جمیل صاحب اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی، ارے جھوٹا ہے طارق جمیل جو میرے نبی. اب آپ کو واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، میں نے آپ کو کس کی بات کہی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم بات. اب یہی بدماش اگر تو مگر لیکن. ارے آپ کو خیال آ رہا ہے اب آپ کیا دلیل دینے جا رہے ہو؟ سب سے پاک دل کس کا دنیا میں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سب سے ہمارا بحیثیت مرد ہمارے نبی پہ جتنا حق ہے، کیا اتنا حق عورتوں کا بھی نہیں ہے؟ کیا ہم نے جس طرح صحابہ چاہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن جسم مبارک کو بوسہ دینا، آپ سے معانقہ کرنا، کیا عورتیں اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ ضرور کر سکتی، ضرور کر سکتی نہیں، کرنا چاہتی تھی. اپنا بیٹے کا انتقال، خاوند، کسی نے کہا تمہارے خاوند کا انتقال ہو گیا، انا للہ، لیکن میرے نبی کیسے ہیں؟ ارے تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، انا للہ، لیکن میرے نبی کیسے ہیں؟ ارے تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا، لیکن میرے نبی کیسے ہیں؟ میں کوئی بتا دے میرے نبی کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ جب نظر پڑی اس عورت کی تو وہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے بعد اب ہر مصیبت آسان ہے. تو عورتیں بھی چاہتی تھیں نبی کو، صحیح بات، لیکن میرے نبی نے کہا عورتوں کے لیے مسافہ نہیں، عورتوں کے لیے مسافہ نہیں. ایک لکیر باندھی، ورنہ نہ نبی میں فرق پڑتا نہ عورتوں کے ایمان میں فرق پڑتا. اتنی پاک ذات تھے میرے نبی، لیکن ایک لکیر کھینچ کے گئے کہ عورتوں کے لیے مسافہ نہیں. تو طارق جمیل کی فکریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. طارق جمیل کا دل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک ہے؟ نعوذ باللہ نہیں ہے. تو یہ کیا کم بخت، یہ تو پھر نئے نبی آ گئے. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے کہا کہ دین میں نئی بدعت شروع کرنے والا آدمی نبی ہوتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. بھئی کرتا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ. صحیح کرتا ہے. ہاں تو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. جو نبی نے منع کیا، کیا نبی سے زیادہ فکر ہو سکتی کسی کی؟ کیا نبی سے پاک دل ہو سکتا کسی کا؟ تو یہ بہت بڑی گٹیا ہی کہ فلاں بزرگ رنڈیوں کیا چلا جایا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ بہن دروازہ بند کر دے، آج کوئی کالا منہ کرنے سے بچ جائے گا. ارے میرے نبی کہتے ایک عورت اور ایک مرد ہوتی، تیسرے وہ شیطان ہوتا ہے. تو یہ سب طارق جمیل صاحب کی نحوست سے، آپ کی بدماشی سے دیوبندیت چوپٹ ہو گئی. ایک اصول میں علماء بھی اس میں ملوث ہو گئے کہ گناہوں میں شریک ہو کے گناہوں کی اصلاح کرو، ناممکن ہے.
آپ سمجھے؟ سمجھ نہیں آیا. طارق جمیل آپ کی امی کی پیٹھ پہ ہاتھ پھرا ہے، آپ گوارا کریں گے؟ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ اب سنو پھر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ روک دیا. پھر نہیں بیٹھی وہ کہ اللہ اس غیرت کو پسند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غیرت مند ہے، غیرت ہے مر چکی ٹک ٹاک کے چلتے، یوٹیوب کے چلتے. ہم کیا بتاؤیں تو کتنی خباثت ہے، کتنی بڑی گندگی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے. ساؤتھ کے اندر ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک مزدور عورت کام کر رہی تھی حیدرآباد کے اندر، اور اس کے بچے سے مولوی صاحب کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بچے سے کھیل رہے ہیں، اس عورت سے بات کر رہے ہیں. تو سارے علماء کرام نے ویڈیو وائرل کیا. او ہو حضرت کتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک مزدور عورت کے بچے کو گود میں لیا اور اس عورت سے بات کی. لعنت! تو یہ سوچ بن گئی ہے، اس گٹیا ہی کو گٹیا نہیں سمجھی جا رہی ہے. اب آپ سمجھے؟ سمجھے. تو یہ تو طارق جمیل صاحب کی تو جھوٹے قصے سنانا، جھوٹی حدیثیں سنانا، اپنے بزرگوں کو منافق کہا ہے، اور آپ کو برا نہیں لگتا؟ کس کو کہا انہوں نے؟ ہمارے بڑوں کو برا کہا، ان کو تبلیغ نہیں آتی، انہوں نے ہمارے بڑوں کے بارے میں کہا. آپ نے وہ سنا؟ ان کا بیٹا، ان کا نو عمر بیٹا یوسف، وہ گندی گندی باتیں بولا. یہ تکبر نہیں ہے کہ 6 بر اعظم میں تبلیغ ہماری وجہ سے پہنچی؟ کہا انہوں نے، کہا میں نے سنا. کس کی وجہ سے پہنچی ہے؟ ارے لاشیں تو دیکھو انجانے لوگوں کی ملکوں میں دفن ہے. تبلیغ جہاں پہنچ چکی تھی وہاں آپ ایک سٹار پرچارک بن کے پہنچے ہیں طارق جمیل صاحب. تبلیغ تو ان سے پوچھو جن کی لاشیں دفن ہیں ملکوں کے اندر. آپ سمجھے؟ یہ ابھی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں کیا کہہ رہے تھے؟ ارے میں نے تو بہت سارے تو زندگی میں لگایا، لیکن ایک دو باتوں سے پکڑ کر بکنڈا کر یہ سارے بلاتے. آپ بتاؤ ایک دو باتیں. یہ شیعوں سے محبت ایک دو بات ہے. آپ کے والد صاحب کو گالی دے، اسے آپ ملو گے؟ ارے بھائی ملو گے؟ سلام پیغام کر کے چھوڑ دوں گا بس ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کو گالی دے، اس سے آپ اس کو کیا کرو گے؟ اس کا ماتھا چومو گے، اس کو امامہ پہناؤ گے؟ آپ بولو. میں یہ لوگوں کو قریب کرنے کے لیے سب کرتا ہوں. امیر یہ وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ کا دل تو آپ کا دل ہے نا، وہی کہہ رہا. یہ دل میں جو ناپاکی اتری ہے نا آپ کے دل میں، طارق جمیل کے چلتے اتری ہے. کیا سلف الصالحین نے صحابہ کو گالی دینے والوں کو قریب کرنے کے لیے ان کا ماتھا چوما ہے؟ نہیں چوما ہے. تو آپ یہ اس لیے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا صحابی کو گالی دینے والے کو کیا کسی نے 1450 سال میں سینے سے لگایا ہے؟ نہیں لگایا. اس کا پیشانی چومی ہے؟ نہیں چومی ہے. اس کو دستار بندوائی ہے؟ نہیں بدلائی. ارے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ لمٹ ہے کچھ چیز کی. صحابہ کو جو گالی دے اس سے ایسے دور بھاگو جیسے پاگل کتے سے آدمی بھاگتا ہے. تو یہ نیا، یہ جو آپ کی غلطی نہیں، آپ کے بار بار جو جواب آ رہے ہیں وہ یہ طارق جمیل کی نحوست سے آ رہے ہیں، اور یہ علماء کے بھی جواب ہیں. ہمارے ایک حد ہے، کیسے ہم برداشت کریں کہ صحابہ کو گالی دینے والے کو؟ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا، تو چاروں اماموں سے اچھے ہو گئے طارق جمیل صاحب؟ تو یہ تو ویسٹرن کلچر کی گندگی ہے پیارے، اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اسی سے ہماری جان جل رہی ہے، اسی سے جل رہی ہے کہ گندگی ایک گندا اصول عام ہو گیا. آپ سمجھے؟ دو گھٹیاں ہیں کہ گناہوں میں شریک ہو کے گناہوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. گناہوں کسی کو قریب کرنے کا مطلب اس کو قریب لاؤ، اس کے قریب مت جاؤ. شیعہ کو یقیناً شیعہ کو قریب کرنا ہے، لیکن شیعہ کو قریب کرنا ہے، شیعہ کے قریب نہیں جانا ہے. آپ سمجھے؟ بدعتیوں کو قریب لانا ہے. انسانی اس کے جو حق ہیں وہ کرنا، قرضہ دینا، وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے جنازے میں جانا، وہ خوش ہو تو اس کو مبارکباد دینا، وہ پریشان ہو تو اس کو دلاسا دینا. یہ تو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کی بدعت میں شریک ہو جانا، آپ سمجھے؟ سمجھ آیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے شریعت کا.
تو اس کو چھوڑ دینا، کھول کے ترجمے میں سب کو کھول کے چھوڑ دینا بس. بالکل. ارے بھائی وہ جو کرتے ہیں ہمارے، دیکھو ہمارے بڑوں کا بڑپن ہے، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ابھی تک نہیں آیا. اسی چیز کی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ 2010 میں کلمت الحادی الی سواء السبیل ملا ولا فی جوابی ملا بس الحق بالباطل، وہ کتاب اس زمانے میں لکھ دی گئی تھی. 28 بڑے بڑے علماء کرام جن کے مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین صاحب بلوچ دامت برکاتہم، بڑے بڑے علماء کرام نے ان کے خلاف فتوے دیے ہیں. آپ سمجھے؟ لیکن یہ دلوں میں جو ایک گھٹیا سوچ طارق جمیل صاحب کے چلتے ہی پیدا ہوئی ہے، وہ ان کے جرم کو بہت کم بتا رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دعا کرنا ہمارے لیے بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے.